बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बहुत शुक्रिया आउटडोर सेटिंग्स लाइक करने का। अगली दफ़ा इंशाल्लाह आप ज़रूर बाहर वीलॉग आपको दिखाऊंगा। पहले अहम खबरें खैर ख्वाह ग्रुप और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इमरान खान से मुज़ाकरात करने चाह रहे थे, अब खबरें आ रही हैं वो पीछे हट रहे हैं। मामलात बंद गली से नहीं निकल रहे। इमरान खान ने इनकार किया 2 साल हुकूमत चलाने के मामले पर खान बिल्कुल राज़ी नहीं कि जितना मर्जी अरसा जेल में रखे किसी सूरत में बात तस्लीम नहीं होगी। अब क्या यही डेडलॉक की वजह बनी? और फिर इमरान खान ने शाह महमूद और अलीमा खान और अपनी जान के ख़तरात के मुतल्लिक इंकशाफात मज़ीद कर दिए। मुल्कगीर एहतजाज की कॉल है। तहरीक इंसाफ 8 मई से इमरान खान की रिहाई और 9 मई का एक बड़ा अहम मनसूबा कि अवाम के साथ और क़यादत के साथ मिलकर अब क्या होगा। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत तोसी की, आइनी तरमीम की मुखालफत की। बिलावल और जरदारी माफ़ कीजिए उनका बेटा जो बिलावल है, उनके दरमियान इख्तलाफात में शिदत। पार्टी चेयरमैन पर मसाइल हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह पर कल अदम एतमाद की तैयारी भी है। मखसूस नशिस्तों का केस सियासत कैसे बदलेगा? डेरा इस्माइल खान वापसी पर शेर अफजल मरवत पर कातलाना हमला अल्लाह ने महफूज रखा। इस वाक़े का पस मंज़र मैं आपके सामने रखता हूँ। और बड़े भाई ने छोटे भाई को ख्वाजा सिराओं से क्यों ठुकाई करवाई? सानिया बहावल नगर के बाद अब सानिया खारियाँ भी हो गया। ख्वाजा सिराओं का असल में कब्ज़ा थाने पर वजह क्या? मुज़ाकरात कामयाब कैसे हुए? लाइन आइंदा क्रॉस नहीं होगी। और कैप्टन सफदर को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान होटल में इस्लामाबाद में तल्ख कलामी, चोर चोर के नारे, वेटर्स ने बीच में मुदाखलत करके जान छुड़ाई। सहाफ़ी शाहिद असलम रजीम चेंज के बाद जनरल बाजवा की मुतल्लिक बड़ी खबरें बाकायदगी से देता रहा। अब उसे अरशद शरीफ शहीद के अंदाज पर धमकियाँ, ऐसे वक्त पर जब वो मुल्क छोड़ गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का इमरान खान का केस भी 10 मई को लग चुका है। पेशावर हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन की तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है, उसका कोई हल नहीं निकल रहा। और 884 लोगों की जो लिस्ट है उसमें 60 लोग इश्तिहारी अभी जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की ज़मानतें करवानी है लाजमी। और इसके अलावा कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज के काफ़िले पर हमला, जिसमें 3 फ़ौजी और 2 हमलावर, 5 बंदे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि इसमें काम है हिंदुस्तान में इलेक्शन का मामला और यहाँ पे सोशल मीडिया पे जोर चल रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भी 3 भारतीय बाशिंदे गिरफ्तार हुए और पाकिस्तान में 20 टारगेट हिट में कितने लोग। अब तफसील से इन तमाम खबरों की बात करता हूँ। इमरान खान ने अपनी जान के हवाले से जो खदशात का इजहार किया, अपनी अहलिया के हवाले से किया, अब शाह महमूद कुरैशी और अलीमा खान के हवाले से भी। और ये जो खदशात है इसका इमरान खान ने जिक्र इस वजह से किया, खदशात गलत नहीं है, इनकी एक पूरी तारीख है। अभी शेर अफजल मरवत के साथ भी एक ट्रेलर हुआ जो मैं आगे चल के बताता हूँ, और ख़ान के साथ भी माजी में जो हुआ। लेकिन ये मामला असल में यहाँ तक नौबत इसलिए पहुँची कि जो लोग मुफाहमत करवाना चाहते थे एक खान और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करना। एक आपने जनरल लोधी साहब का इंटरव्यू मेरे साथ देखा होगा। अब खबरें आ रही है कि ये पीछे हट रहे हैं लोग। मैं जनरल लोधी साहब की बात नहीं कर रहा। इमरान खान को 2 साल के लिए खामोशी का कहा गया कि हुकूमत चलने दें। खान ने बड़ा इस पर गुस्सा किया कि हरगिज़ नहीं, ये 2 साल आराम से जेल में काटने को तैयार हूँ, लेकिन बाहर आज़ाद रहकर यानी ग़ुलाम रहकर हुकूमत को ये छीना हुआ मैंडेट तस्लीम नहीं कर सकता, डील नहीं कर सकता। बाहर रहूँगा तो एहतजाज होगा, वरना जेल में बैठा रहूँगा। मुफाहमत ग्रुप पीछे हट गया। माजी में भी कोशिशें हुई। खान की मुस्तकिल मिजाजी है, एक बयानिया, एक नज़रिया है। 27 साल की जिद्दोजहद, एक सियासत है। खान पहले दिन से कह रहा है बातचीत को तैयार हूँ। 2014 में भी फजलुर रहमान के साथ भी इमरान खान बात करने को तैयार थे। असेंबली की तकरीर पड़ी हुई है आज भी, आप देख सकते हैं कि ये जो बातचीत का जो मैंडेट है, उस वक्त फजलुर रहमान जो अभी जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, वो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ज़बान इस्तेमाल कर, तहरीक इंसाफ तो सोच भी नहीं सकती। इमरान खान ने जो पार्टी रहनुमाओं को अब बयान भेजा कि तमाम वर्कर्स, टिकट होल्डर्स, जीते हारे सब, अब तहरीक इंसाफ का ये फैसला है कि 9 मई को 1 साल होने आज को हो गए। अब रजीम चेंज ऑपरेशन जो 9 अप्रैल से शुरू हुआ, 2 साल और तकरीबन 1 महीना, शायद 25 महीने गुजर चुके हैं। तबाही और बर्बादी का जो खेल चल रहा है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब पुरअमन एहतजाज के ज़रिए इसे सितंबर से पहले इस मामले को ख़त्म करना है। ये बहुत बड़ी अपडेट्स है। तहरीक इंसाफ 9 मई को अपना मुकम्मल प्लान सामने ले आई। पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ होंगी, जलसे होंगे, सूबाई सतह पर तमाम इलेक्टेड मेंबरान, टिकट होल्डर्स, तंजीम के ओहदेदार अपने अपने हल्के में रहनुमा रैलियाँ भी निकालेंगे, जलसे जुलूस भी करेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स भी करेंगे। और पाकिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ के झंडे अपने घरों पर, अपनी छतों पर, इमारतों पर लगाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सरकारी इमारतों पर तहरीक इंसाफ का झंडा भी साथ लगेगा। हर रैली में, हर जलसे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तस्वीर कैदी नंबर 804 लिख कर, और जो लोग शहीद हुए 9 मई में तहरीक इंसाफ, उनकी दुआएं की जाएंगी। पूरे पाकिस्तान में इस सिलसिले को जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ मनाएगी। लाहौर में तहरीक इंसाफ का अभी जो इमरान खान की रिहाई के लिए 8 मई बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रात 10 बजे पुरअमन तहरीक लोग अपनी छतों से शुरू कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। 2 घंटे लाहौर के लोग अपनी छतों पर रोशनियाँ करेंगे, मोबाइल फ़ोन की सर्च लाइट्स, लालटेन की मोमबत्तियाँ
یا جو بھی آپ کہہ لیں، چھتوں پر روشنی کرنے کا ایک منفرد احتجاج کا ایک طریقہ ہوگا۔ پھر یونین کونسل کی سطح پر تنظیم سازی، جو ابھی بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، بلوچستان سے صدام ترین بھی اسلام آباد کی دھرنا لے کر آ رہا ہے، ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کی اشیاء بھی مدد کے لیے اسے چاہیے، اس نے اپیل کی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر بھی 10 مئی سے احتجاج کا اعلان کر رہا ہے ملک گیر، اور یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ عوام، تحریک انصاف کی قیادت اور وہ دونوں کے پاس ایک بڑا نادر موقع ہے، اس دباؤ سے اپنا فائدہ اٹھائیں اور پارٹی کے اثر نو تشکیل کامیاب کریں، ظلم اور فسطائیت کے خلاف پرامن انداز میں اپنی جدوجہد کریں۔ دیکھیں احتجاج کا جو معاملہ ہے وہ 170 سے زائد مختلف اور بھی طریقے ہیں احتجاج کے۔ پرامن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائیں، احتجاج کرنا آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت اب انگڑائیاں لے کر اٹھ رہی ہے، دیر آئے درست آئے، ان پر بڑی تنقید ہو چکی پہلے بھی، آپ کو پتا ہے کہ جی فارم 47 حکومت نہیں چلنے دیں گے، خان کو چند دنوں میں نکال دیں گے، رمضان، عید بلوچستان میں، پھر سندھ میں، پنجاب میں، آج خان کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو اب دیکھیں ان کے سامنے بہت بڑی مثال ثانیہ کھاریاں خواجہ سراؤں نے قائم کی، تحریک انصاف کے لیے حقیقی معنوں میں سیکھنے کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اسے سنجیدگی سے غور سے بیٹھ کر دیکھیں اور سیکھیں اور سمجھیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ خواجہ سرا پاکستان میں سب سے کمزور طبقہ ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی تحقیر کی جاتی ہے، یہ غریب مانگتے بھی ہیں سڑکوں پر، محفلوں میں لوگ انہیں بلا کے ذلیل بھی کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ ایک بدقسمتی ہے کہ بجائے ان کے لیے نوکریاں اور روزگار کا سبب بنایا جائے، انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے، انہیں سسٹم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کمزور کھڑا ہو، اور یہ معاشرے کے سب سے کمزور لوگ ہیں، یہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے کیونکہ ظلم حد سے بڑھ گیا، یہ جو سانحہ کھاریاں ہوا، دیکھیں پنجاب میں تحریک انصاف کے لوگ جو ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ خواجہ سرا بھی برداشت نہیں کر سکے۔ یہ جو کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا وہی خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ یہ پولیس کے شیر جوان جا کر ان سے بدتمیزی بھی کرتے، زیادتی بھی کرتے، مار پیٹ بھی کرتے۔ یہ سانحہ کھاریاں جو ہوا پولیس والوں کی زیادتی تھی۔ خواجہ سرا درخواست دینے گئے، پرچہ کروانے گئے، وہاں پرچہ الٹا ان کے خلاف۔ پھر انہوں نے احتجاج شروع کیا، اب پولیس کو چونکہ عادت پڑی ہوئی ہاتھ چھوٹے، مارا ماری کی کھلی ان کو اجازت لائسنس ملا ہوا ہے، انہوں نے خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی وہی کیا۔ پھر جواب میں خواجہ سراؤں نے کفن باندھ لیا ماتھے پہ، اور بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی عورت، بچوں اور خواجہ سراؤں پر ظلم نہ کرنا، یا تو بدوا دیں گے یا پھینٹی دیں گے۔ وہی ہوا تحریک انصاف اور باقی، یقین کریں معذرت کے ساتھ ہنسی آ رہی ہے، مظلوم طبقے کو سیکھنا چاہیے ان سے کہ یہاں پر پھینٹی میں ہنسا ہوں، ویسے یاد رکھیے گا۔ یہ 9 مئی پولیس کا مرال پہلے سے ہی گرا ہوا ہے، اب 9 مئی 1 سال ہونے والا ہے۔ بہاول نگر میں جو ان کے ساتھ ہوا، اب کھاریاں میں جو سانحہ کھاریاں ہو گیا، یہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مروایا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں انہیں ذلیل کروایا باقاعدہ، کیونکہ پولیس کے شیر جوان ٹک ٹاک ویڈیوز بڑا تنگ کرتے تھے، بڑا سخت پیغامات بڑے بھائی صاحب کو دیتے تھے، تو سبق سکھانا تھا ان کو۔ اور تھانے کے اندر پھر جس طرح ان کا سامان پھینکوایا گیا، جس طرح کے کپڑے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پولیس کے جو ہوا وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ اب خواجہ سرا اتنے طاقتور لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتے کہ تھانے کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں ہو سکتے ہیں۔ جب ظلم اور زیادتی حد سے بڑھ جائے کارنر کرنے تو کیا کریں۔ انہوں نے نعرے بھی مارے، وردی چھوڑو چوڑیاں پہنو، وردی چھوڑو چوڑیاں پہنو، مطالبات بھی سامنے، پولیس کی پھینٹی کے ساتھ ساتھ وہ مطالبات بھی کر رہے تھے۔ اب مریم نواز صاحبہ کو بلا کے ان کو صلح کروانی چاہیے تھی، آئی جی صاحب کو بیان دینا چاہیے تھا کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان جو لڑائی ہوئی صلح ہوگی۔ پنجاب کے جو شیر جوان ہیں انہیں ان پر یہ پرچے اور مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے اور صلح صفائی۔ آخری خبروں تک تو ابھی عمران ریاض نے بھی بات کی کہ مذاکرات ان کے کامیاب ہو گئے ہیں، تو امید ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ویسے جب سے پولیس کی وردی پہنی، ابھی تو ایلیٹ کی پہنیں گے، اللہ جانے کیا ہوگا۔ یہ تباہی کا ایک سلسلہ جاری ہے، گندم کو ہاتھ لگا گندم تباہ۔ بہاول نگر میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، لاہور میں اب 10 دنوں میں ٹارگٹ کلنگ جو بیچاروں کی ہو رہی ہے، اور اب کھاریاں میں خواجہ سراؤں کے ہاتھوں۔ تو مودی صاحب کا وہ جو نعرہ لے کر آئی ہیں مریم صاحبہ کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، تو وہی ممکن ہو رہا ہے۔ روزانہ قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیرنے والے پولیس کی پریڈ میں ٹک ٹاک بناتے بناتے ان اداروں کا انہوں نے کیا حال کر دیا، پوری تاریخ میں آج تک اس قدر یقین کریں ذلت والے معاملات نظر نہیں آئے۔ اب بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کی۔ آپ کو پتہ ہے مروت نے کل بہت بڑا ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ کیا، رات 2 بجے تک لوگ تھے وہاں، انگوٹھیاں دے رہے، اپنی واسکٹ دے رہے، بڑی محبت کرتے ہیں اس کے قبیلے کے لوگ۔ وہاں سے واپسی پر اس کی مرسیڈیز گاڑی کے دونوں ٹائر پھٹ گئے۔ اب شیر افضل پر پہلے بھی 2 حملے، لیکن اچانک 2 ٹائر اس طرح۔ اب دیکھیں اس نے اپنے حالیہ انٹرویو میں شیر افضل مروت نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا وہ تمام قاتلانہ حملوں پر۔ یہ ان تمام رہنماؤں کو جو عوام میں موجود ہیں، ان کی جانوں کو شدید خطرہ ہے، سب جانتے ہیں۔ کبھی الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی براہ راست حملے کیے جاتے ہیں۔ اب شیر افضل مروت نے ٹویٹر سپیس میں یہ بات دہرائی تھی کہ جو لوگ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ میں نہ رہا تو یہ شرمندہ ہوں گے۔ میرا نہیں خیال یہ شرمندہ ہوں گے، بدقسمتی سے ارشد شریف شہید بھی یہی کہتا رہا۔ یہ تو اس کا الزام کیا کہتے تھے، پشاور ایئرپورٹ سے نکلا کیسے، پاکستان سے بھاگا کیوں۔ انہوں نے ایسی باتیں کی تھی جو دل دکھانے والی تھی۔ اس کی شہادت کے بعد بھی ان کی ٹویٹس آتی نہیں، باقاعدہ کیک کٹتے رہے۔ سیاست کے لوگ کہتے ہیں نا سینے میں دل نہیں، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور ان سیاستدانوں کے اور ان کے سہولت کاروں کے سینوں میں دل نہیں ہے۔
ان لوگوں نے جو پاکستان کی قوم کے ساتھ، اور اب یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، خان کو دیکھ لیں، عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا، اللہ نے محفوظ رکھا. اچھا خان بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی واپس آ رہا تھا ہیلی کاپٹر پہ، جب وہ اڈیالہ کے قریب نوائی گاؤں تھا وہاں لینڈنگ ہوئی تھی. اس کے بعد دوبارہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر میں پیٹرول مکس کیا گیا تھا. پھر اس کے قافلے میں جاتی ہوئی گاڑیاں بدلی تو اس میں سے ایک گاڑی کو آگ لگی. پھر شہباز گل کی گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوا، ڈاکٹر ارسلان کی، بہت سارے ایسے ہوئے. کچھ تو قدرتی معاملات بھی تھے، لیکن بہت سارے غیر معمولی واقعات جنہیں آپ حادثات بنا سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ چیز، کیونکہ جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اب کوئی واقعہ معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہوگا. شیر افضل مروت کی ویسے سیکیورٹی تگڑی ہے، لیکن اس کو اپنی سیکیورٹی مزید توجہ دینی چاہیے. دشمندار بندہ ہے وہ پہلے سے، اور اس کی مخالفت اب مختلف لیول پہ ہے. باقی بھی تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین ہے، یہ پنجوتا گروپ، بہت سارے لوگ ہیں اب جو میدان میں آئیں گے، سب کی جان کو خطرہ ہوگا. تو ان سب کو اللہ ان کی جان کو سب کو محفوظ رکھے. اور دیکھیں یہ معاملات اگر ایسے نہ ہوتے تو صحافی کیوں ملک سے بھاگتے. شاہد اسلم نے جنرل باجوہ کے خلاف مالیاتی سکینڈل نکالے، رجیم چینج آپریشن کے بارے میں بڑی تگڑی خبریں دی، بریک کی. اس سے پہلے FIA سے گرفتار کرایا، لیپ ٹاپ چھینا، اس کو بڑا تنگ، اتنا تنگ کیا کہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور. اور اب اسے باقاعدہ ارشد شریف شہید کی طرح باقاعدہ طور پر دھمکیاں بھی کہ تمہیں ہم ارشد شریف شہید والا معاملہ بنا دیں گے، باقاعدہ طور پر ویریفائڈ اکاؤنٹ سے دھمکیاں. لیکن کوئی ایکشن نہیں لے گا اس پہ. دھمکیاں کیونکہ دینے والے خود سہولت کار ہیں ان کے پیچھے، اصل کارروائیاں کرنے والے تو ان کے تو یہ نزدیک بھی نہیں جاتے. پکڑنا تو دور کی بات ہے. جنہیں پکڑنا ہو، جنہیں پکڑ کے دکھانا ہو، وہ دیکھیں کینیڈا میں اگلے سکھ رہنما کے قتل پہ 3 بھارتی باشندے کیسے پکڑے. حالانکہ انہوں نے بڑے اپنے روپ بھی بدلے ہوئے تھے، بھارت سے کینیڈا آئے ہوتے، لیکن امریکہ نے انہوں نے دیکھا، انہوں نے غیر ملکی ایجنسیوں نے پکڑ لیا انہیں. اور یہی ان کی کامیابی ہے. پاکستان میں 20 بندے، خود ان کا وزیر دفاع کہتا ہے ارشد شریف شہید کی شہادت پہ تو جو نہیں ہوا وہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ 20 لوگ جو بھارتی وزیر دفاع کا اقرار نامہ ہے کہ پاکستان کے اندر گھس کے کارروائی کی، وہ لوگ کتنے گرفتار ہوئے، کتنے لوگ شامل، کوئی معلومات آپ کو اس طرح سامنے نہیں آئی. تو کم از کم کینیڈا کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشترکہ اعلامیہ ہی دے دیتے، عالمی عدالتوں میں ہی چلے جاتے. لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. ابھی تو ہندوستان کا وہاں قافلے پر حملہ ہوا ہے، وہ دیکھیے گا ذرا ان کی طرف سے ہیوی رد عمل کیا آتا ہے وہ. لیکن یہاں چونکہ فوکس ایک ہی ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول، خان کی آواز بند، تحریک انصاف کو دبانا، اگلے الیکشن مینج کیسے کرنا ہے، بلدیاتی انتخابات میں اب کیا کرنا ہے، خان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے، خواتین کو جیلوں میں کب تک رکھنا ہے. اور میں یقین کریں ابھی جو کشمیر کا جو معاملہ ہو، کیونکہ انتخابات ہیں ان کے، ادھر سے جو اب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، یہ خیر اپڈیٹنگ سٹوری ہے ابھی، اس میں میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. جو کچھ معاملات اس میں سے سامنے آئے تو پھر ابھی ایک صاحب نے یونان سے بڑی اچھی ایک ای میل کی تھی. انہوں نے کہا جی میں یہاں ڈنکی لگا کے آیا ہوں اور میری زندگی میں پہلی دفعہ میں دبئی گیا، حالات دیکھے، اور میں پورے پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا را ایک دفعہ زندگی میں کم از کم، چاہے کسی کی اس سے پیسے مانگ کے چلے جائیں، دنیا میں جائیں ضرور، ہندوستان چلے جائیں، نیپال چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، ایون افغانستان چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ان لوگوں نے ایک گٹر بنا دی ہے. یہ قاضی فائز کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، کہ قاضی فائز کہتا تھا ہم گٹر میں رہ رہے ہیں. واقعی اس نے گٹر بنا دیا. سڑک پر گندم جس طرح بکھری ہوئی ہے، عوام کے بنیادی حقوق کی طرح، آئین اور قانون جس طرح بکھرا ہوا ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. پچھلے دیکھیں 46 سال میں کم از کم ہم لوگ یہی، میں تو کم از کم یہی سنتا آ رہا ہوں، روٹی کپڑا مکان، سوائے اسٹیبلشمنٹ کے جن کے پاکستان کے اندر شہزادوں کی طرح، عربی شہزادوں کی طرح زندگیاں، گولف کلب، بینک علیحدہ، شاپنگ سینٹر علیحدہ، ان کے کھانے پینے کے یوٹیلیٹی سٹور علیحدہ، ان کے بچوں کے سکول، کالجز، اسپتال علیحدہ، ان کے علاقے ہی پاکستان سے لگا. ادھر گھسے تو ایسے لگتا ہے پاکستان میں نہیں کسی ترقی یافتہ ملک میں آ گئے. ان علاقوں سے باہر جائے تو پھر آپ کو اصل پاکستان نظر آنا شروع ہوتا ہے. پھر اسی طرح ججز کے، بیوروکریٹس کے، ان کے جو باسز ہیں، افسران ہیں، یا طاقتور صحافیوں کے گھر بیریا ٹاؤن میں یا ڈیفنس DHAs میں، ان میں، وہاں باقی پورا پاکستان اس سے مختلف. وہ باقی پاکستان آپ کو مفتوحہ علاقوں کی باقاعدہ طور پر ایک تشبیہ نظر آتی ہے. کل کا ایک بڑا اہم دن ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، وہ سن رہے ہیں آپ کو. کل ہی اگر واردات میں کامیاب ہوئے، منصور علی شاہ صاحب پر عدم اعتماد کی کوشش کی خبریں کہ منصور علی شاہ پر عدم اعتماد کریں اور بینچ توڑوا دیں، معاملہ کٹائی میں ڈال دیں. اگر یہ معاملہ منصور علی شاہ تک گیا، محمد علی مظہر ہے اور اطہر من اللہ اس بینچ میں، تو یہ تحریک انصاف کے اگر حق میں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے تو پھر سینٹ انتخابات سے لے کے زرداری کے انتخابات تک مسائل کھڑے ہوں گے، اور حکومت کے لیے واقعی پھر 2/3 اکثریت ناممکن ہوگی. 4 سیٹیں فضل الرحمان کی بڑی ہیں، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان کی کوشش ہوگی اس بینچ کو توڑے، مخصوص نشستوں کو. اور قاضی فائز صاحب چونکہ آپ کو پتہ ہے مدت ملازمت توسیع سب سے بڑا معاملہ ان کا، آئینی ترمیم کروا کے حکومت کو بھی بچانا انہوں نے بعد میں. تو یہ بہت سی چیزیں کل واضح ہوں گی کہ قاضی صاحب کو یہ جو ایکسٹینشن ہے کیا انعام کے طور پر دی جا رہی ہے، جو انہوں نے تحریک انصاف کو توڑ کر خان کے اوپر کیسز بنا کے نواز شریف کی تاحیات نہلی بری کر کے یہ انعام مل رہا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں ایک بڑی اہم بات، جس کو ایکسٹینشن ملی
یاد رکھے ماضی میں جس کو ملی اس نے ایکسٹینشن دینے والے کو نشان عبرت بنایا. ذوالفقار علی بھٹو ضیاء اللہ کا معاملہ دیکھ لیں, نواز شریف پرویز مشرف کا دیکھ لیں, پرویز مشرف پرویز کیانی کا دیکھ لیں, ایک بڑی لمبی فہرست ہے. جنرل باجوہ کی حالیہ ایکسٹینشن دیکھ لیں کیا کیا اس نے کیا. تو ایکسٹینشن تو شوق سے دیں, لیکن اس کے بعد پھر جو ہو وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا. اللہ ان کو عقل دے. اپنا خیال رکھیں. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.